अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको कल हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने तमाम एक्सक्लूसिवली वो चैट्स प्रोड्यूस की थी, दिखाई थी, बताई थी आपको, जो इस दरिंदे शाहनवाज़ अमीर और मरहुमा सारा इनाम में गुफ्तगू होती रही थी। और उस चैट से अब अयाज अमीर साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है तफसीली, लेकिन उनके मौक़िफ़ में बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। हम ज़रा उनके मौक़िफ़ का अब आज अयाज अमीर साहब का जो मौक़िफ़ है उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। जो अयाज अमीर साहब का शिकवा है वो भी आपको सुनाते हैं और जवाब शिकवा भी आपको देते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें जो कल के हमने चैट्स पढ़ के जो वीलॉग से इस्टेब्लिश हुई। पहली बात कि उस 3 माह की चैट जो तकरीबन 150 से 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें कहीं पर भी सारा इनाम साहिबा ने इस दरिंदे शाहनवाज अमीर से एक जगह पर भी बदतमीजी नहीं की हुई। इसने बार बार, ये 26 जुलाई से उनसे बदतमीजी शुरू होता है। उनको कभी मुनाफिक लिखता है, कभी कुछ लिखता है। उन बेचारी ने कत्ल होने के लम्हे तक इस दरिंदे से कभी बदतमीजी नहीं की। तो ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप था, अभी वन साइडेड ट्रैफिक थी। सारा अब्यूज शाहनवाज अमीर की तरफ से था। मैं ये नहीं कहता कि अगर दूसरी तरफ से सारा इनाम साहबा की तरफ से बदतमीजी हो रही थी तो जो उनके साथ हुआ वो जस्टिफाइड हो जाता, नहीं, फिर भी जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन उसमें तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं हुआ इसको कि जिसपे आप कहें कि वो भी इस दरिंदे को शायद इश्तियाल दिलाया करती थी। तो वो मुकम्मल बेकसूर, बेगुनाह और मासूम हैं। उनको जिस अंदाज में इस दरिंदे ने कत्ल किया है। और दूसरी बात, जो ये दरिंदा पुलिस के आगे भी इल्ज़ाम लगा रहा था कि मुझे मरहुमा के साथ शक, उनके किरदार पर शक था, वो भी झूठा साबित होता है। उस पूरी चैट में इसने एक भी दफ़ा मरहुमा से उनके किरदार के बारे में बात नहीं की हुई। कि होता है ना कि कहीं को उन पर इल्ज़ाम लगाता है, वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बेचारी एक मासूम, उस चैट को पढ़े, वो जगह जगह पे बता रही है कि मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, मैं अभी दोबारा आपको कॉल बैक करती हूँ, मैं मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, मैं असर की नमाज़ पढ़ने। वो इतनी बेचारी शरीफ और पाकबाज थी वो। लेकिन अब ज़रा आ जाइए, जो अयाज अमीर साहब का मौक़िफ़ है ज़रा सुनिए, और उसका भी अब ज़रा साथ साथ उनके शिकवे का भी जवाब शिकवा करते हैं। अयाज अमीर साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है, इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। आपको बताते हैं कि भी बड़े तरीके से उस दरिंदे ज़ाहिर जाफिर को, जिसे कहते हैं मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने गलती से एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में कर दिया, जबकि खुद को भी बरी कर रहे हैं। जबकि सारा इनाम जब कब्र में उतर चुकी हैं, उनको भी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं, ये उनकी अपनी चॉइस थी। तो ज़रा सुनिए अयाज अमीर साहब का, हम आपको मौक़िफ़ भी साथ साथ सुनाते हैं और साथ साथ उसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। अयाज अमीर साहब लिखते हैं कि पहली इत्तला पर यकीन ना आया, फिर पैरों तले ज़मीन हिल गई। कुछ ये ख्याल था कि शायद ज़ख्मी होने की बात हुई हो, इसलिए हर एक से कहा कि फ़ौरन फ़लाँ जगह पहुँचे। चंद लम्हों में अलबत्ता मौत का पता चला तो जैसे ज़मीन पर अंधेरा छा गया। अल्फाज नाकाफ़ी हैं, बातें फजूल हैं। लेकिन लिखते भी जा रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं अल्फाज नाकाफ़ी हैं, बातें फजूल हैं, लेकिन लिखते भी जा रहे हैं। अयाज अमीर साहब कह रहे हैं कि एक दो दफ़ा ही मिला था, इतनी खूबसूरत, ज़हीन और मासूम लड़की। अपने कमबख्त को उसके सामने कहा था, यानी कि अपने बेटे को सारा इनाम साहबा के सामने कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं हो, यानी कि शाहनवाज अमीर, तुम इस सारा इनाम के काबिल नहीं हो, लेकिन काबिल होने की कोशिश करो। अब सोचता हूं कि कुछ और भी कहना चाहिए था। आपको सिर्फ कहना नहीं चाहिए था अयाज अमीर साहब, आपको कुछ और करना चाहिए था कि वो बच्ची आज, वो सारा इनाम, वो खातून इस जगह पर ना पहुंचती, आज वो मनो मिट्टी तले ना दबी होती। वो जिंदा
اپنے والدین کے آنگن میں بیٹھی مسکرا رہی ہوتی ان کے ساتھ. آپ کو یہ سوچنا ہوگا. پھر یہ لکھتے ہیں ذہن میں خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا, فلاں چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ایگزیکٹلی انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی, کون سا میرا کرنا تھا جس کا اثر اوروں پر پڑا. اپنی غلطیاں تو ہوں گی, تربیت کی غلطیاں ہوں گی, لیکن خیال نہ کیا جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی تربیت میں کمی تھی, غلطیاں ہوئیں, اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ مانتے ہیں کہ ایک تو معصوم جان کا ضیاع اور اوپر سے اس کے خاندان کو جو صدمہ سہنا پڑا ہے. اس معصوم جان نے تو کیا کیا تھا, اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دیکھنا پڑا. بالکل آپ جب مان رہے ہیں کہ آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی, غلطیاں ہوئیں اعجاز امیر صاحب, تو پھر آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مثالی ماحول نہ قائم کر سکے, ایک مثالی بیٹا نہ ریز کر سکے, تو آپ ایک مثالی معاشرے کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں, اور ایک مثالی معاشرے کے لیے بات کیسے کر سکتے ہیں, معاشرے کے سدھار کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کے بھاشن کیسے دے سکتے ہیں, اب آرٹیکلز میں رائے کیسے دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ اس سب کے بعد اخلاقی طور پہ دوسروں کی اصلاح سے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, دوسروں کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں آپ, کہ آپ بیٹھیں اب ٹی وی پر باتیں کریں, لوگوں کو بھاشن دیں, کیونکہ آپ وہ چیز اپنے گھر میں نہیں کر سکے. آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے, آپ کا احترام اپنی جگہ, لیکن یو ہیو فیلڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ یور ہوم. تو آپ اب ملک میں اس کی کیسے توقع رکھتے ہیں, اور کیسے اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ملک میں اب کل کو ٹی وی پہ بیٹھ کے. کیونکہ آپ جب ٹی وی پر ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر, ایک اینالسٹ کے طور پر بیٹھتے ہیں, تو آپ کی رائے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ اب لوگوں پر اثر انداز ہونے کا حق اخلاقی طور پر کھو چکے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا. خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے. بس انسان پھر اپنی قسمت کو ہی رو سکتا ہے. ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے. جو ہوا وہ تو سارا کے ساتھ ہوا, اور صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے, خاص طور پر اس کے والد. ان کی کیفیت وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. ایاز امیر صاحب یہ بات اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک والد ہیں, تو ان کا بیٹا اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے, تو وہ جس اندرونی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, جس کا وہ یہاں پر کھل کے اظہار نہیں کر رہے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو بیٹا جیل کے پیچھے گیا تو میں اس اذیت سے گزر رہا ہوں, لیکن جن کی بیٹی میرے بیٹے نے منو مٹی تلے اتار دی, درندگی سے تشدد کر کر کے اس کو قتل کیا, ان پر کیا بیت رہی ہوگی. تو یہ ازمیر صاحب سوچیے آپ. پھر کہتے ہیں ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ کسی اور قسم کا واقعہ ہوتا, کوئی لڑائی ہوتی, کوئی فائرنگ کا کیس ہوتا, کچھ زخمی ہوئے ہوتے, کچھ گرے پڑے ہوتے, تو میرا رد عمل شاید مختلف ہوتا, میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا کہ یہ نشان مٹا دو, وہ کر دو. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف سارا انعام زخمی ہوتی تو وہ کہتے ہیں نشان مٹاؤ اور مکر جاؤ, سب سے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ قتل ہو گیا تو اب میں یہ سب کچھ تو نہیں کروا سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے بیٹے کو اس حد تک کانفیڈنس دیا ہوا تھا کہ اگر تم کبھی کسی سے لڑو گے, مار پیٹ کرو گے, تو میں تمہیں بچا لوں گا, نشان مٹوا دوں گا, تمہیں بچا لوں گا. جب آپ کسی اپنی اولاد کو یہ کانفیڈنس آپ نے دیا ہوا تھا اگر, تو پھر اس نے وہ آپ کے دیے ہوئے کانفیڈنس کی بنیاد پہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر زخمی نہیں کیا, جان لے لی ایک معصوم کی. پھر کہتے ہیں لیکن یہاں تو دماغ شل ہو گیا ہے, اور صرف کہنے کی ہمت ہی رہی ہے کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے. یعنی کہتے ہیں کہ جب
مرڈر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں کیا کر سکتا تھا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب بھاگ جائے میرا بیٹا یا کچھ، اور وہ بھاگ سکتا بھی نہیں تھا. بھاگ بھی جاتا تو پولیس بعد میں اریسٹ کر لیتی. آپ کی سابقہ اہلیہ نے بھی آج، جو شاہ نواز امیر کی والدہ ہیں، انہوں نے آج اس قتل کی مذمت کی ہے صحافی ثاقب بشیر کو انٹرویو دیتے ہوئے. لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کیا تھا کرنے کو؟ تو ان کے پاس مذمت ہی تھی نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں صراحتی کہ میرے بیٹے نے ٹھیک قتل کیا ایک معصوم جان کو. انہوں نے مذمت ہی کرنی تھی. آپ دونوں کا امتحان، اس کی والدہ کا شاہ نواز امیر کی اور آپ کا بطور والد، تب ہوگا جب یہ ٹرائل چلے گا کہ آپ کیا اس درندے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے جو مخالف وکلا ہوں گے، جو معصوم مقتولہ سارا انعام کے وکلا ہوں گے، ان کو سپورٹ کریں گے اور کہیں گے کہ دلواؤ میرے بیٹے کو پھانسی، اور کورٹ میں جا کے ایفیڈیوٹس دیں گے کہ میرا بیٹا مجرم ہے، اس کو مت چھوڑیے جج صاحب. اس دن پتہ چلے گا، اس دن آپ کی سنسیئرٹی پتہ چلے گی کہ یہ آرٹیکل میں جب لکھ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا گلٹ ہے، یہ ہم اس دن گلٹ دیکھیں گے آپ کا. کیونکہ یہ گلٹ ہم نے نور مقدم کے بھی کیس میں دیکھا تھا کہ پہلے دن اخبار میں چھپوایا گیا اس کے پیرنٹس کی طرف سے افسوس نور مقدم کا، اس ظاہر جعفر درندے کے والدین نے افسوس کا میسج چھپوایا ڈان اخبار میں اتنا بڑا اشتہار دے کے. لیکن بعد میں وہ اپنے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کے وکلا نے قبر میں لیٹی ہوئی نور مقدم کی کردار کشی کی. اس حد تک غلیظ کردار تھا اس کے پیرنٹس کا. پھر آپ آگے آ رہیے اور آپ کہتے ہیں کہ اور اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں، ابھی کچھ اور پرابلمیٹک بھی ایاز امیر صاحب باتیں کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اور اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں، دل سارا کے لیے رو رہا ہے. کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں. وہ ایک اور جہاں میں جا چکی ہے، اور جو خوشیاں اسے یہاں نصیب نہ ہوئیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اسے وہاں نصیب ہوں، آمین. پھر آپ لکھتے ہیں ایاز امیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ایسی لڑکی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ وہاں باہر سے کچھ پیسے بھیجے تھے غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کرنے کی غرض سے. گاؤں میں جو ملازمہ ہے اس نے بتایا کہ غریبوں کے لیے یہاں کچھ پیسے تقسیم ہوئے ہیں. پتہ چلا سارا نے بھیجے تھے، یعنی کہ سارا انعام صاحبہ نے ان کے بیٹے کو، کیونکہ وہ ہم نے چیٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ اس میں وہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کا جو بیٹا ہے شاہ نواز، وہ کس طرح سارا انعام صاحبہ سے پیسے اینٹتا رہتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنی، اور اس نام پہ پیسے منگواتا رہتا تھا، تھوڑے تقسیم کرتا تھا، باقی اپنے نشے پہ اڑا دیتا تھا. تو کہتے ہیں ایاز امیر صاحب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پتا چلا کہ ان کے گاؤں میں کچھ پیسے تقسیم کیے گئے ہیں جو سارا انعام نے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجے تھے. کہتے ہیں جب دونوں مجھے ملے اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم اس کے قابل نہیں ہو، شاہ نواز کو تاکید کی کہ اپنی عادتیں بدلو، اور سارا سے کہا کہ کسی بھی غرض سے پیسے نہیں بھیجنے. یعنی کہ ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ سارا انعام سے جو پیسے یہ غریبوں کے نام پہ منگوا رہا ہے شاہ نواز، یہ کر رہا اس کا کیا ہے. تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا انعام کو تاکید کی کہ شاہ نواز پیسے مانگے چاہے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی، تو اس کو نہیں بھیجنے. کہتا ہے لیکن بگاڑ بہت ہو جائے تو ایسی باتوں کا اثر کیا رہتا ہے، اور جیسا اوپر عرض کیا بگاڑ ہو جائے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بگاڑ میں میرا کتنا حصہ ہے. پھر کہتے ہیں میری ذاتی عادات کبھی بھی مثالی نہیں رہیں. شادیاں ہوئیں اور ٹوٹ گئیں. ٹوٹے خاندان میں بربریت جنم نہیں لیتی. بیٹے سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں کہتا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے برباد نہ کرو. زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو. ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے. ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے. نشہ محض شراب کا نہیں بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا بھی، پھر نیند کی گولیوں کا استعمال بھی، سگریٹوں کا مسلسل پیا جانا بھی. ہاں یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک کوئی پہنچا کیسے؟ اس سب میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟
اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط رستے پر نکل چلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفحات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارا کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد یوں سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر گئے۔ لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے کہ پہلی بار سب سارا سے ملا تھا تو میں نے پوچھا، شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، کہ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی، اس کی عادات سے واقف نہ تھی؟ اور سارا نے کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا جواب کے بعد میں انسان کیا کہے؟ یعنی کہ کہتا ہے کہ اس جواب کے بعد میں کیا کہتا جب سارا نے خود کہہ دیا کہ میں ٹھیک کر لوں گی اس کو، اور سارا نے یہ بھی بقول ان کے مان لیا کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ کس طرح کی عادتوں کا مالک ہے شاہ نواز امیر۔ یعنی کہ وہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سارا انعام کی اپنی چوائس تھی کہ اس کردار کے جانتے بوجھتے ہوئے شخص سے انہوں نے شادی کر لی۔ آپ اس معصوم جان پر اب ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے اس رشتے میں آئی تو پھر انجام بھگت لیا اس نے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو نہ کیجیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے اس کے گنوا رہے ہیں، گردہ، چرس، نیند کی گولیاں، شراب، سگریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ان سے اس کو روکنا کس نے تھا؟ کیا صرف آپ کی نصیحت روک سکتی تھی؟ کیا آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ اس کو کسی ریہاب سینٹر میں داخل کروا کے اس کا علاج کروا کے اس کو ایک اچھا انسان بناتے واپس؟ آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں اور یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا، 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں اور جلد ہی ختم ہوئیں۔ پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی، 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یعنی کہ ان کی جو پہلی بہو تھی، جو شاہ نواز امیر کی پہلی بیوی تھی، اس نے 8ویں دن ایاز امیر صاحب کو کال کر کے کہا کہ میں آپ کے بیٹے شاہ نواز امیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اس نے طلاق لے لی۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی تھی۔ دوسری بہو وہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی، خوبصورت اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو دوسری اہلیہ تھیں وہ بھی سلجھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ڈائیورس لے لی اس سے، درندے سے۔ پھر وہ کہتے ہیں سارا انعام سے یہ تیسری شادی تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن جسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہ نواز امیر کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ چکوال آنا جانا ہوتا تو یہی حرکات تھیں۔ نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی، لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادات سے واقف تھے۔ اسی بنا پر شادیوں کے تواتر سے میں تو حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز امیر کا جو کردار تھا، 2 لڑکیاں اس سے طلاق لے کے جا چکی تھیں، اس کے باوجود اس نے تیسری شادی کر لی۔ تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ لڑکیاں شادی پر تیار کیسے ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی جو عادات ہیں اسلام آباد کی ایلیٹ ساری جانتی ہے کہ میرا بیٹا ایک، یعنی کہ وہ لکھ رہے نہیں، لیکن یعنی کہ ان ادر ورڈز یہی ہے کہ درندہ صفت ہے، بد کردار ہے، بد لحاظ ہے، بد تہذیب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس سے بری ضمع ایاز امیر صاحب ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ایلیٹ جانتی تھی کہ ہمارا بیٹا کس قسم کا ہے شاہ نواز امیر، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے تعلق نہ رکھتے، یعنی کہ آپ نہیں کچھ کر سکتے تھے، وہ ایلیٹ ہی خود اس سے قطع تعلق ہوتی، بطور والد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ شاہ نواز کرتا تو کچھ نہیں تھا، ویلا انسان تھا، پیسے میں بھیجتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلے کرتے کیا ہیں، ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری دنیا ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹ، طرح طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے کے، اور کیا کہوں، یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہے۔ اس کی خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، اور پھر منشیات کی یہ ایک اور دنیا ہے۔ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں اور نشہ بھی جاری ہو، اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس سے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی، تو پھر بے راہ روی کی داستان کس جگہ دم لے گی؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شاہ نواز امیر کچھ نہیں کرتا تھا اور وہ ساری رات انٹرنیٹ بھیجتا تھا، اور اس کا خرچہ میں اس کو جیب خرچ بھیجتا تھا، اور وہ صرف اس پیسوں کے نشے کرتا تھا اور ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، یعنی کہ اسی طرح لڑکیوں کے پیچھے، اور پھر لڑکیوں کو جسے کہتا ہے اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا اگر، ٹھیک ہے، اور نشے کرتا رہتا تھا سارا دن بیٹھ کے۔ تو
تو جی آپ کا کام تھا نا اس کا خرچہ روک دیتے کہ تو کچھ کرتا نہیں ہے، ان پیسوں کے نشے کیے جا رہے تو تجھے پیسے نہیں دوں گا، تو انسان بن. جو پیسے آپ اس کے نشے کے لیے اس کو دے رہے تھے اس کی ریہیب کے لیے دیتے. جمع تو نہیں ہو سکتے تھے اس سب سے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلمیٹک بات ایاز امیر صاحب یہاں پہ کرتے ہیں. کہتے ہیں وقوعہ کی صبح جب شاہ نواز نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس پر میں نے کہا ماں سے بات کرواؤ. یہ اس کی ذہنی حالت تھی. یعنی کہ ایاز امیر صاحب بہت طریقے سے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت اپنی سینسز میں ہی نہیں تھا جب اس نے سارا امیر کا قتل کر دیا. یہ ایک بڑی پرابلمیٹک بات ہے. یہ لیگلی اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش ہے کہ کل کو کورٹ آف لا میں یہ پوزیشن لے سکیں کہ وہ تو اپنی سینسز میں نہیں تھا، اس سے مرڈر کر دیا اور وہ اس کی ذہنی حالت سٹیبل نہیں ہے تو اس کو معاف کر کے آپ اسپتال میں داخل کر دیں. یہ تو یہ سوچی سمجھی کوشش نظر آ رہی ہے اس میں. یہ جس طرح سے ایاز امیر صاحب لکھ رہے ہیں اس کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو ذہنی حالت میں ٹھیک نہیں تھا، وہ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ٹرمینیٹر کو نہیں سارا انعام کو مار رہا ہے اور وہ سارا انعام کو ٹرمینیٹر مانتا رہا. کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی ہے، اس کو اگر اتنی ہوش ہے کہ وہ بیوی کا موبائل توڑے، وہ مرحومہ کی لاش باتھ ٹب میں ڈال کے اوپر شاور کھول دے تاکہ سارا خون پانی بہا دے اور کپڑے سے ادھر خون صاف کرے جو کمرے میں فرش پر گرا ہوا ہے. سارا انعام صاحبہ کے مرحومہ کا پاسپورٹ کینیڈین جو تھا اس کے ٹکڑے کرے کینچی سے اور وہ فلش میں بہا دے. اتنا اس کو ہوش تھا. لیکن آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹرمینیٹر نے میرے پہ اٹیک کر دیا اور میں نے ٹرمینیٹر جواب میں مار دیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ اس کی ذہنی حالت تھی. بہرحال اللہ ہی رحم کرے. سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں. میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں ہے. یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا. لا محالہ لوگ مجھے ملنے آتے تھے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے تھے. بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. تو ایاز امیر صاحب یہ انصاف کے تقاضے آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو ویلا ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کنگلا ہے، آپ اس کو خرچہ بھیجتے ہیں تو پھر اس کے پاس تو وکیل کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. تو اگر آپ اس کے لیے وکیل سب کچھ کریں گے، اخراجات اٹھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو بچانے کی تو کوشش کر رہے ہیں. یہیں پر آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے. یہی وہ چیزیں جو پرابلمیٹک باتیں ہیں جو اپنے اس آرٹیکل میں بہت طریقے سے لکھ کے اپنے آپ کو بھی آپ نے اپنی ذمہ داری جو تھی بطور والد اس سے بری ذمہ کرنے کی کوشش کی ہے معذرت کے ساتھ. مبینہ طور پر اپنے بیٹے کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ہوش نہیں تھا تو اس سے مرڈر ہو گیا. اور سارا انعام جو وکٹم ہے وہ وکٹم بلیمنگ بھی کی ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ کس سے شادی کر لی، تو اس نے کہا جانتی نہیں ہو یہ کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں سب ٹھیک کر لوں گی. تو پھر اس کے بعد میں کیا کہتا؟ یعنی کہ اس نے خود ذمہ داری لی تھی اس شادی کی تو بھگت لیا. یہ مطلب نکلتا ہے اس بات کا. تو یہ بڑی پرابلمیٹک بات ہے. ہم آپ کو پھر بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.